प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? ये वाक़या सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि ए फातिमा, इस मदीने में लकड़हारे की बीवी है जो ऐसा सलूक करती है कि इसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सुनकर अर्ज किया कि अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर मुझसे पहले कोई दूसरी औरत जन्नत में कैसे जा सकती है? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर दरख्वास्त की कि अब्बा जान, मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बता दे ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन से नेक इमाल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम आज घर वापस जाओ, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस आ गई। कुछ दिन के बाद वो बीमार हो गई। एक बीमारी, दूसरी जानिब मुसलसल 3 दिन से उनके घर में खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास उस वक़्त खाना खरीदने के पैसे भी नहीं थे। 3 दिन गुजरने के बाद हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ए मेरे प्यारे शोहर, आपको याद होगा कि हमारी शादी के वक़्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये कपड़ा तोहफे में दिया। इस कपड़े में बहुत बरकत है। ये एक कपड़ा है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती, लेकिन चूँकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं ये मुबारक कपड़ा आपको दे रही हूँ। आप इसे बाज़ार में बेचें और इसके माल से कुछ खाना खरीद लाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बाजार पहुंचे और बहुत से खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, मगर इसलिए कोई इसे खरीदने के लिए तैयार ना था। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दोबारा वो कपड़ा लिए घर वापस आ गए और कहने लगे कि इसको खरीदने को कोई तैयार नहीं। आज 3 दिन हो गए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बगैर खाए पिए बैठे हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना ना ला सकूं तो आज भी भूखे रहेंगे। बराहे करम ये कपड़ा खरीदने के लिए कोई खरीदार को भेजें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज के बाद दवा कर रहे थे कि अचानक एक खरीदार आया। पूछने लगा कि आप ये कपड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए बाजार ही जा रहा था। फिर खरीदार ने आपसे पूछा कि आपको इसे कितने में फ़रोख्त करना है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को मालूम था कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और उसकी कीमत बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए आपने कोई कीमत ना मांगी और फरमाया और कहा, जनाब, आप जो कीमत चाहें दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा। तो खरीदार ने कहा कि मैं ये कपड़ा 6 दरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने खुशी से रजामंदी ज़ाहिर की और कहा, जनाब, आप इसे 6 दरहम में ख़रीद सकते हैं। इसके बाद खरीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से पूछकर 6 दरहम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दिए। पर यहाँ आसमान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका करने वाले हैं, वो हर हाल में सदका देते हैं, ख्वाह खुशी हो या गम। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, क्या ये सच है कि अल्लाह के नबी सहाबा सदका करते हैं लेकिन हर हाल में नहीं करते? जब उनके पास कोई चीज़ हो तो सदका करते हैं, लेकिन खुद ज़रूरत हो तो नहीं देते। फरिश्तों की इस बहस को सुलझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में झगड़ा ना करो। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को उनके करीब भेजा
اور کہا کہ انہوں نے ایک کپڑا 6 درہم میں بیچا ہے اور انہیں ان 6 درہموں کی بہت ضرورت ہے۔ علی کے پاس جاؤ اور وہی 6 درہم مانگو، دیکھو کہ وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر فقیر کے بیس میں ایک فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہموں میں سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے جسم میں زندہ چلنے کی وجہ سے مجھ میں طاقت بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دیں تاکہ میں ان سے کھانا خرید سکوں، اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی یہ فریاد سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچے بنا اسے جو کھانا لے رہے تھے وہ دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے، ایک غریب آدمی مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں گا؟ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ میرا بہتر انتظام کرے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے، پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران ان کے سامنے ایک شخص آیا جو سرخ گھوڑا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدائے علی، کیا تم مجھ سے یہ حلال گھوڑا خریدنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ اس آدمی نے کہا، میں یہ گھوڑا دینا چاہتا ہوں، میں اسے درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو پیسے بچے انہوں نے اسے خریدا اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے، ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ اس گھوڑے کو بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں اسے بازار میں صرف بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ گھوڑا آپ کتنے میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ جتنے درہم دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اس گھوڑے کے 60 درہم دیے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے اس کے صدقے آپ کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بہت سا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے جو کپڑا آپ کو بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے اتنا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر اتنا کھانا خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے یہ بات بتاؤ، پھر گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ تم اچھی طرح جانتی ہو تمہارے شیر علی نے کبھی کسی غلط طریقے سے مال نہیں کمایا۔ میں نے جو پیسے کمائے ہیں لیکن آپ کو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس واقعے کے چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا، اے فاطمہ، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ تم سے پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابا جان، مجھے یہ ضرور یاد ہے، میں اس لکڑی کاٹنے والے کی بیوی سے ضرور ملنا چاہتی ہوں، میری بڑی خواہش ہے۔ اب مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی ایک ویران جنگل میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد اب وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑی کاٹنے والے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سلام کیا اور پکارا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں فاطمہ ہوں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آئی ہے، بتاؤ میرے گھر میں آنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں،
آپ مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، تم جنت کی حاکم ہو، مجھے تم سے ملنے کی شدید خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں تمہیں گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بغیر تمہیں گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن تم کل آؤ، میں اپنے شوہر سے تمہاری اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے تو میں تمہیں گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن جب دوبارہ لکڑی کاٹنے والے کی بیوی سے ملنے کے لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے نکلی تو آپ کے دونوں بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اماں جان، کل آپ کہاں چلی گئی تھی؟ آپ جہاں بھی جا رہی ہیں ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لکڑہارے کے گھر کے پاس پہنچی تو انہوں نے باہر سے سلام کیا اور آواز دی، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دو بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے فاطمہ بنت رسول، مجھے آپ سے ملنے کی شدید خواہش ہے۔ کل میں نے اپنے شوہر سے تمہارے اور تمہارے بیٹوں سے ملنے کی اجازت لی تھی، لیکن میں نے آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں کوئی اجازت نہیں لی تھی، اسی لیے آپ آج بھی واپس جا سکتی ہیں اور کل آئیں، میں تینوں کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی سے یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئی اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آنے دیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہے اور اس کے پاس لکڑی کا ایک ٹکڑا، ایک موٹی رسی اور پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ یہ چیزیں لے کر کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، جب میرا شوہر سارا دن محنت کر کے گھر آتا ہے تو اسے وضو کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پانی پینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھک جائے اور اسے پانی کے لیے مشقت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہو میں فوراً پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے بہن، تم نے یہ لکڑی اپنے پاس کیوں رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرا شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو اسے اس لکڑی کی ضرورت ہوگی، مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ان چیزوں کو تلاش کرے، کوئی مشکل پیش آئے، اسی لیے میں یہ تمام چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو اسے کسی چیز کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ لکڑہارے کی بیوی کی قربانی کے اس بے مثال انداز سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی۔ پھر انہوں نے کچھ نہ کہا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا بیٹی تم لکڑہارے کی بیوی سے مل آئی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں میں سر ہلایا کہ ابا میں مل آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی بہت وفادار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بابا جان سے پوچھا کہ میں ان سے سیکھ آئی ہوں کہ وہ مجھ سے پہلے کیسے جنت میں جائیں گی، کیا مجھے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں؟ بیان کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا بیچ کر آپ کے لیے بہت سارا کھانا لائے، لیکن آپ کو شک ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے آپ نے اپنے شوہر کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے انہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا اور مختلف سوالات کر کے پریشان کیا۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر طریقے سے یہ کھانا نہیں لائے، اے فاطمہ تم نے وہ کپڑا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس کا کوئی خریدار نہ ملا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو وہ کپڑا خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 6 درہم کے اوز خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور 4 درہم کی خیرات مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 درہم دیے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان دل کے ساتھ گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سرخ گھوڑا 100 درہم کے اوز ادار پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس گھوڑے کو بازار لے گئے اور وہاں فرشتہ اسرائیل نے آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ گھوڑا 160 درہم کے اوز خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 6 درہم کی بجائے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم عطا کر دیے۔ اس میں 10 گنا اضافہ کیا اور 60 درہم دیے۔ اس رقم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سا کھانا خریدا۔ سنو فاطمہ، حضرت علی نے جو کپڑا بیچا تھا وہ اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ رکھا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس گھوڑے سے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگے تو اس گھوڑے پر سوار ہوگے۔ وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بن جائے گا اور لکڑہارے کی بیوی لگام پکڑ کر کھڑی ہوگی۔ وہ پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اپنے شوہر کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی راہ خدا کے لیے بے مثال قربانیوں اور محبتوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ نشان زدہ کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں ہر حال میں اللہ کی راہ میں صبر اور قربانی کا سبق ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ہمیں جو اجر ملتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اجر حاصل کرنا بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانیاں دینا اور حق پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے جذبہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ضروری ہے کہ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما برداری کی مثال بنی، یہ بھی ایک سبق ہے کہ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ پیارے دوستو،